अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि जो 4 ईयर डिप्लोमा होम्योपैथी का है उसका जो तालीमी क्राइटेरिया है वो मैट्रिक से एफएससी किस तरीके से हुआ, और फिर किन लोगों ने उसको एफएससी से मैट्रिक करने की कोशिश की। और हाल ही में जो 27 अक्टूबर को नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत में जब इसका तरमीमी बिल पेश किया गया तो वो क्यों मौखर हुआ, आज हम इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, जब इसको मैट्रिक से एफएससी किया जा रहा था तो जिन लोगों ने इसमें अपनी काविश की उसमें और भी लोग होंगे, लेकिन सर फहरिस्त जो लोग थे उनमें होम्योपैथिक डॉक्टर इरफान असगर साहब शामिल थे, और पेशावर से होम्योपैथिक डॉक्टर कर्नल इकबाल शाहीन साहब शामिल थे। तो मेरी उन दिनों में इरफान असगर साहब से जो है वो गुफ्तगू होती रहती थी, और मैं उन्हें कहता था कि आप ये एफएससी करने जा रहे हैं तो साथ ही आप ये अमेंडमेंट भी साथ में करें कि डिप्लोमे को ख़त्म करके और इसको डिग्री कर दिया जाए, क्योंकि एफएससी के बाद जो डिप्लोमा जो है वो कोई मुनासिब नहीं है कि एफएससी के बाद फिर डिग्री ही होना चाहिए, तो डिप्लोमा इसको नहीं रहना चाहिए। तो वो मेरी इस बात से जो है वो इत्तेफाक तो करते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि फ़िलहाल हम इसको अभी इसका मेरिट जो है वो एफएससी करवाने लगे हैं, और वो हो जाए तो उसके बाद सेकंड स्टेप में हम इसको डिग्री भी जो है वो करवा लेंगे। तो उस वक्त जब ये कोशिश हो रही थी तो कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले जो कौंसिल के मेंबरान हैं उनकी कोशिश थी कि ये ना हो, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये मैट्रिक से एफएससी हो गया। उसके बाद भी ये ग्रुप जो है ये कोशिश करता रहा कि ये जो एफएससी हो गया है इसको वापस जो है वो मैट्रिक जो है वो करवा दिया जाए, ताकि कॉलेजेस की जो माशी हालत है जो इसकी वजह से ख़राब हो जाएगी वो ख़राब ना हो, और वो अपना काम जो है वो जारी रख सके। तो मेरी एक आदत है कि जब कुछ इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो मैं उस पर एक अपना कोई होमवर्क करके जो है वो अपने पास ही जो है वो रख लेता हूँ। पिछले गवर्नमेंट में 2021 में जब गवर्नमेंट ने इसको ड्रैप को ख़त्म करके और नया जो है वो एक्ट मुतारिफ करवाने लगे थे, थेराप्यूटिक ड्रग्स कंट्रोल एक्ट 2021, इसके नाम से नया कानून आने लगा था। तो उन्होंने ये ड्राफ्ट बना भी लिया था गवर्नमेंट ने, और ये फिर उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया, और इसमें मैंने भी अपने तौर पे थोड़ा सा काम किया, और वो काम करके मैंने अपने पास रखा हुआ था। फिर जब ये पीक पे मामला पहुंचा तो मैंने जो इसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी या जो मेरी तजावीज़ थी वो मैंने डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब के साथ शेयर की। अमानुल्लाह बिस्मिल साहब ने न सिर्फ ये कि उन मेरी तजावीज़ को सराहा, बल्कि उन तजावीज़ को अपनी जो उन्होंने काम किया हुआ था, अपनी जो एक फ़ाइल उन्होंने बनाई हुई थी उस हवाले से उन तजावीज़ को उसमें इनकॉर्पोरेट किया। और फिर उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए भी बुलाया, मैं और डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब और डॉक्टर ज़ुबैर कुरैशी साहब, ये हम तीनों ने बैठ के फिर जो है वो एक कंसेंसस के साथ फिर एक काम किया, और फिर उसको लेके जो है वो बिस्मिल साहब आगे चले। और मैं शुक्रगुजार हूँ अमानुल्लाह बिस्मिल साहब का कि उन्होंने हर मौके पे मुझे अपने साथ रखा, और फिर इस सिलसिले में जो एक प्लेटफॉर्म बना था इन तीनों शोबों का, ये तीनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज से ताल्लुक़ रखने वाले शोबे, यानी तिब फार्मास्यूटिकल के लोग और होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल के लोग और एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल के लोग, इनका एक ग्रुप बना, और उस ग्रुप की फिर बहुत सारी मीटिंग्स हुई, और उस मीटिंग्स में मैं भी जो है वो शामिल होता रहा, और वो तजावीज़ जो है वो फाइनल हो रही थी कि मीनवाइल फिर वो प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका, और वो गवर्नमेंट जो है वो चली गई, और वो ये कानून जो है वो नया कानून जो है वो मुतारफ़ नहीं हो सका। तो इसी तरह से मैंने इस बिल पे भी काम किया हुआ था, और
کہ اگر اس کو اب چونکہ ایف ایس سی تو ہو گیا لیکن ایف ایس سی کے ساتھ ڈپلوما ہو رہا تھا اور ایف ایس سی کے ساتھ یونیورسٹی ڈگری کرا رہی تھی، تو دونوں چیزیں ایف ایس سی کے ساتھ ڈپلوما اور ایف ایس سی کے ساتھ ڈگری جو ہے یہ کچھ مناسب نہیں تھا. چنانچہ میں نے اپنے طور پہ ہوم ورک کیا تھا اور اس میں میں نے پرپوز کیا تھا کہ کس طریقے سے کس سیکشن میں کیا امینڈمنٹ ہوگی تو یہ ڈگری بھی ہو جائے گا اور ایف ایس سی بھی رہے گا. چنانچہ اور اسی سوچ کے حامل جو ہیں وہ اس وقت کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر محمود الحق عباسی، وہ بھی ان کا بھی نقطہ نظر یہی تھا کہ اگر اب ایف ایس سی کر دیا ہے تو اس کو پھر ڈگری ہونا چاہیے، ڈپلوما نہیں رہنا چاہیے. اور یہی شاید وجہ رہی کہ انہیں اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی صدارت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. تو ان دنوں میں میرا ان سے رابطہ ہوا اور ان سے انہیں میں نے بتایا، اور پھر ہم دونوں نے مل کے ایک مشاورت کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ایک ڈرافٹ بنایا، بل کا ڈرافٹ بنایا کہ یہ ڈرافٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ بل جو ہے اگر پیش ہوگا تو اس سے ایف ایس سی بھی رہے گا اور ڈپلوما ختم ہو کے ڈگری بھی ہو جائے گی. چنانچہ وہ عباسی صاحب نے پھر کوشش کی اس کو لے کے، اس ڈرافٹ کو لے کے ان دنوں میں جب یہ ہو چکا تھا اس کے بعد فوری طور پہ کوشش کر رہا تھا وہ گروپ دوسرا جو ہے کہ وہ اسمبلی میں سے اس کو پاس نہ ہونے دے اور دوبارہ اس کو پٹ اپ کروا لے. تو محمود الحق عباسی صاحب نے اس وقت خاقان عباسی صاحب سے ملاقات کی، مرتضی عباسی صاحب سے ملاقات کی اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی، لیکن انہوں نے یہ کام جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ کیا اور انہوں نے وہ سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ سوشل میڈیا پہ تصاویر جو ہیں وہ شائع کر کے انہوں نے شہیدوں میں نام نہیں لکھوایا. اور پھر اب یہ 27 اکتوبر کو ان کا فون مجھے آیا صبح کے وقت اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے جو ہے وہ ڈرافٹ جو ہے وہ مس ہو گیا ہے اور ڈیلیٹ ہو گیا ہے میرے واٹس ایپ میں، اور اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے بھیج دیں. میں نے اپنے واٹس ایپ میں دیکھا تو واٹس ایپ میں میرے پاس بھی ڈیلیٹ ہو گیا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ میرے پاس جس کمپیوٹر میں میں نے ڈرافٹنگ کی تھی میں اس سے نکال کے آپ کو جو ہے وہ بھجوا دیتا ہوں. تو میں جب وہ نکالنے لگا، اس کو تلاش کرنے لگا، تو مین وائل ان کا فون آ گیا کہ جی وہ مجھے مل گیا ہے غوری صاحب، اب ضرورت نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے وہ ڈرافٹ جو ہے، جو بل کا ڈرافٹ انہوں نے بنایا تھا، وہ انہوں نے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب کو بھی بھیجا اور جتنے بھی ممبران تھے اس کے قائمہ کمیٹی کے جو برائے صحت جو نیشنل اسمبلی کے جو تھے ان کو تمام کو بھیجا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ بل جو ہے وہ اس کو آگے انہوں نے پروسیس نہیں کیا. اور چونکہ جو بل پیش کیا گیا تھا اس کالجز گروپ آف کونسل ممبران کی طرف سے، اس میں جو کوشش کی گئی تھی وہ اس میں حکماں کا جو کرائٹیریا ہے اس کے اندر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو شامل کر دیا گیا تھا. قانونی اعتبار سے جو ہے وہ بات صحیح نہیں تھی. چنانچہ وہ جو کمیٹی تھی اس نے اس کو مؤخر کر دیا اور ڈیفر کر دیا. ڈاکٹر محمود الحق عباسی صاحب کا جو سابقہ کردار بحیثیت پریزیڈنٹ رہا ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس وقت انہوں نے کام کیا وہ قابل ستائش ہے اور ہمیں ان کو تحسین جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے. تو میں ساتھ ہی ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی جو ٹیکنیکل بصیرت ہے اس کو اپلائی کرتے ہوئے اس بل کو جو ہے وہ مؤخر کیا. میری شناسائی ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب سے بہت پرانی ہے اور اس وقت کی ہے جب گورنمنٹ نے مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کوآرڈینیٹر بنا کے بھیجا تھا. چیف منسٹر کے جو سینئر پولیٹیکل اسسٹنٹ ٹو سی ایم تھے ان کا کوآرڈینیٹر بنا کے بھیجا تھا. ملک پرویز مرحوم جو ہیں وہ سینئر پولیٹیکل اسسٹنٹ ٹو سی ایم تھے اور اس وقت وہ مانیٹر کر رہے تھے سی ایم کے پرو پور انیشیٹو جو انہوں نے ہیلتھ میں لیے تھے. وہ انیشیٹو کیا تھے؟ انہوں نے وہ جو فری میڈیسنز تھیں جو انہوں نے شروع کی تھیں ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو اور آر ایس سیز میں، اور پھر ڈائلسس کے سینٹر انہوں نے جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں لگائے تھے، ان کی مانیٹرنگ ان کے ذمہ تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو اور آر ایس سیز میں ایئر کنڈیشنر ہر وارڈ میں لگائے تھے، اس کی مانیٹرنگ بھی ان کے ذمہ تھی.
اور جو پھر ان ایئر کنڈیشنرز کو فیڈ کرنے کے لیے جو جنریٹر لگائے تھے ان کی مانیٹرنگ بھی ان کے ذمے تھی. چنانچہ انہوں نے اس مانیٹرنگ کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ لیول سے ایک کوآرڈینیٹر جو ہے وہ منتخب کیا اور ان کے ذمے لگایا. تو ہم نے ان کی میٹنگ، ان ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز کی جو ہے وہ میٹنگ بھی سی ایم کے ساتھ کروائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان کو طریقہ بتایا کہ آپ نے مانیٹرنگ کس طرح سے کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے. ہم نے فارمیٹ بنا کے ان کو بھیجے. تو یہ سارے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز جو ہے وہ رپورٹ بنا کے منتھلی رپورٹ ان فارمیٹ پہ بھیجتے تھے، اور میں پھر ان کو کنسالیڈیٹ کر کے ملک پرویز صاحب کے سامنے رکھتا تھا، اور ملک پرویز صاحب جو ہے وہ اس کو سی ایم صاحب کے سامنے ہر منتھ جو ہے وہ رکھتے تھے اور پیش کرتے تھے. تو ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب سے اس وقت سے تعلق ہے، اور ڈاکٹر افضل صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ اس وقت بھی بہت ٹرانسپیرنٹ رپورٹ اور بڑا میرٹ پہ جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے، اور بڑا انہوں نے جو مانیٹرنگ کی اس کی، اور وہ جو مانیٹرنگ کا سلسلہ تھا تو اس مانیٹرنگ کو سیکریٹری ہیلتھ نے بھی بہت سے مقامات پہ، اس وقت کے سیکریٹری ہیلتھ نے سراہا کہ یہ جو کوآرڈینیٹرز ہیں ان کی جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ بڑی غیر جانبدارانہ رپورٹ ہیں، اور ان رپورٹس کی وجہ سے ہم اپنے سسٹم کو بہتر کرنے میں جو ہے وہ ہمیں مدد مل رہی ہے. تو میں ڈاکٹر افضل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ان کی ساری ٹیم کا میں ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس جو بل تھا جس کے ذریعے ہومیوپیتھی کو ترقی نہیں بلکہ ڈی گریڈ جو ہے وہ ہومیوپیتھی ہونے جا رہی تھی اس کو انہوں نے نہیں ہونے دیا، اور اس کو انہوں نے ڈیفر کر دیا. یہاں میں ساجد مہدی صاحب سے بھی کچھ گزارش کرنا چاہوں گا، ایم این اے ہیں اور انہوں نے ہی یہ بل جو ہے وہ پیش کیا تھا. تو میری ان سے گزارش ہے کہ سر میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل بورے والا میں 90 سے لے کے 99 تک جو ہے وہ ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں نے کام کیا، اور آپ کے بھتیجے جو ظہیر حسن شاہ صاحب تھے، کپو شاہ جنہیں ہم کہتے تھے، تو وہ میرے بہت اچھے بہت عزیز دوست تھے اور بھائیوں کی طرح سے تھے. تو اس حوالے سے میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو بل آپ پیش کرنے جا رہے تھے یہ ہومیوپیتھی کو ڈی گریڈ کرنے کا باعث تھا، یہ ہومیوپیتھی کی ترقی کا باعث نہیں تھا. ایک تو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو لوگ پہلے ہی ڈاکٹر جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ یہ میٹرک کے بعد جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنتے ہیں. اب اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا میرٹ جو ہے جو انہوں نے جو کرائٹیریا ہے وہ میٹرک سے بڑھا کے ایف ایس سی کر ہی دیا ہے، تو سر کائنڈلی آپ اس کو مزید جو ہے وہ تنزلی کی جانب لے جانے میں آپ ان کا ساتھ نہ دیں. آپ اپنے ایک ووٹر کی خاطر جو ہے آپ پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ ان کی ناراضگی جو ہے وہ مول نہ لیں. اور یہ صرف چند ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جن کے کالجز ہیں یہ ان کا تو مفاد ہو سکتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک پروفیشن کا یہ مفاد نہیں ہے. لہٰذا میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو بل میں نے آپ کو ایک واٹس ایپ بھی کی ہے، اور اس میں میں نے جو نیا بل جو پرپوز کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کو سینڈ بھی کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک کا شعبہ بھی دیگر شعبہ ہائے طب کی طرح سے ترقی کرے تو آپ اس بل کو سپورٹ کریں، اس بل کو جو ہے وہ آپ پیش کریں. تو میری ان تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بل کو ڈیفر کروانے میں کوئی بھی جو ہے وہ اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ لگائی ہیں. باسی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ بر وقت اگر وہ یہ نہ وہ کرتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بل جو ہے وہ جو دوسرا بل تھا وہ پاس ہو جاتا. تو میری گزارش باقی ہومیوپیتھ سے بھی ہے کہ وہ بھی کوشش کریں کہ جو بل عباسی صاحب نے انٹروڈیوس کرایا ہے، وہ جو پچھلے دن انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیا ہے، تو جن لوگوں کے تعلقات ایم این ایز کے ساتھ ہیں اور گورنمنٹ سے ان کا کوئی واسطہ ہے تو وہ اس بل کو منظور کروانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہومیوپیتھی کو جو ایک اس کا مقام جو اب تک نہیں مل سکا ہے وہ اس کو وہ مل سکے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.